Please like, share, subscribe and press the bell icon. फराब की आंखें भीगी हुई थीं और वो सोहनी की कब्र के करीब बैठा मुसलसल आंसू बहाए जा रहा था। पिछले 2 घंटों से वो वहां बैठा उससे कई बातें कर चुका था, मगर लगता था कि अभी भी उसका दिल नहीं भरा। सोनू जानी, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने अली जान का फैलाया कादियानी नेटवर्क नेस्तो नबूद कर दिया है। टोनी की मौत को अखबारात की शह सुर्खी बना दिया है। मैं सुरखरू होकर तुमसे मिलने आया हूँ, वो भीगे लहजे में कह रहा था। सोनू जानी, मुझे तुमसे एक बात का गिला है कि तुमने मुझे उस लड़की का ख्याल रखने का कहा है जिसने मेरे दिल को बहुत दुखाया है। अगरचे मैं उससे मोहब्बत करता था और कुछ कुछ करता हूँ, मगर ये भी सच है, तुमसे ज्यादा नहीं। तुमसे मैंने मोहब्बत ही नहीं बल्कि इश्क किया है। तुमने मेरी जिंदगी, मेरे दिल को ऐसे सुकून से भरा है कि शायद अरीबा कभी भी भर नहीं सकती थी। तुमने मुझे सिर्फ इस बिना पर इस कदर टूट के चाहा कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकसरत दुरूद भेजता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार किए हुए हूँ। तुम्हारी इस चाहत ने मुझे बहुत मोतबर कर दिया है। तुमने मुझे जाना, मुझे पहचाना, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि तुमने मुझे मेरी पहचान कराई कि मैं क्या हूँ। मुझ पर मेरी जात के वो दर वाक़िए जिनसे मैं नावाकिफ था। मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरा खत्म नबूवत का मिशन कितना अजीम है। मुझे मरते दम तक ये मिशन जारी रखना है। सोनू जानी, तुम पैदाइशी मुसलमान नहीं थी। तुमने मसाइब में घिर कर अजियतें बर्दाश्त करके राह हक को पाया था। तुमने बहुत जोखन उठाए थे, इसलिए तुम्हें इस बात की कदर थी कि मुसलमान होना और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाना कितनी अजीम नेमत है। तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना और उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने की अजीम सआदत हासिल की। तुम्हारी इन्हीं खूबियों की बिना पर मेरे दिल ने अरीबा की मोहब्बत की बजाय तुम्हारी मोहब्बत को फौकियत दी। जानती हो सोनू जानी, जिस जालिम और खुदगर्ज लड़की का तुमने मुझे ख्याल रखने को कहा है, उसने तुम्हारे लिए इटली से खरीदी गई ये साड़ी भेजी है जिसे मैं तुम्हारी कब्र पर रखे जा रहा हूँ। पहन लेना, फिर न कहना कि मैंने अरीबा का ख्याल नहीं रखा और उसका दिया हुआ तोहफा तुम तक नहीं पहुंचाया। वो साड़ी कब्र पर रखने के बाद तकरीबन वहां से भागा था। अगली सुबह अरीबा को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। तंजीला ठीक वक्त पर उसके पास पहुंच गई थी। नाश्ता उन दोनों ने साथ ही किया था। अरीबा का आज मूड कल की निस्बत बहुत फ्रेश लग रहा था, इसलिए तंजीला ने फराब की बजाय जमात का जिक्र करना मुनासिब समझा था। नाश्ते के दौरान वो इधर उधर की बातें करती रही थी, मगर जब यूनिवर्सिटी जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो तंजीला ने मजीद इंतजार करना मुनासिब ख्याल न किया और बात का आगाज करते हुए बोली, ईबी जमात कह रहा था कि एग्जाम्स के फौरन बाद उसके घर वाले उसकी शादी करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो उसे चाहिए घर वालों की बात मान ले, वो लापरवाही से बोली। अच्छा, फिर ये ना हो कि वो तुम्हारे घर बारात लेकर आए और तुम टेनिस कोर्ट में टेनिस खेल रही हो, तंजीला ने कदरे चिड़े लहजे में कहा। क्यों, वो मेरे घर बारात क्यों लेके आएगा? उसने नागवारी का इजहार किया। बिकॉज ही लव यू, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तंजीला ने तंजिया अंदाज में याद दहानी कराई। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो उसे मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए, वो तीखे लहजे में बोली। तुम भी तो उससे मोहब्बत करती हो, तो तुम्हें भी उसकी मजबूरी का ख्याल करना चाहिए, तंजीला ने चोटदार लहजे में कहा। उसकी मजबूरी का ही तो ख्याल किया है मैंने,
تبھی اسے شادی کی اجازت دے رہی ہوں۔ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئی۔ آخر تمہیں پرابلم کیا ہے جلد شادی کرنے میں؟ تنزیلہ نے کھوجتے لہجے میں پوچھا۔ میں لائف کو اپنے سٹائل سے گزارنا چاہتی ہوں۔ میری کچھ خواہشیں ہیں، کچھ پلان ہیں جنہیں میں پورا کیے بغیر کیسے شادی کر سکتی ہوں، وہ بولی، مگر لہجے میں جھوٹ کی ملاوٹ واضح تھی۔ ویسے بھی وہ تنزیلہ کو یہ تو بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ فراب سے محبت کر بیٹھی تھی، اور اب وہ چاہ کر بھی اس ستمگر کی محبت کو دل سے نہیں نکال پا رہی۔ وہ بہت کوشش کر چکی ہے کہ کسی طرح فراب کی شخصیت کے سحر سے نکل جائے، مگر اس ستمگر کی باتیں، اس کی مسکراہٹیں اسے آکٹوپس کی طرح جھکڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ زما سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ وہ جانتی تھی کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، اس لیے فراب کو اگنور کرتے کرتے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اس کے بنا جینا سیکھ لے گی۔ تمہیں اپنی خواہشیں، اپنے پلان کی تکمیل کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے؟ تنزیلہ نے کرکرے لہجے میں پوچھا تھا۔ شاید عمر بھر، دل نے دہائی دے کر کہا، مگر وہ زبان سے بولی، کم از کم 3-4 سال۔ ابھی میں بے فکری کی یہ لائف اور انجوائے کرنا چاہتی ہوں، شاید اس کے بعد شادی کا سوچوں۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ، تمہیں زما سے محبت ہے بھی؟ تنزیلہ نے گہری نظروں سے اس کی فیلنگز کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ حقیقت میں اس کے سوال اور انداز پر ہڑبڑا گئی اور پھر ہتھے سے اکھڑے لہجے میں گویا ہوئی۔ تم محبت کو کھیل سمجھتی ہو کہ یہ جب چاہے کر لی اور جب جی چاہا کسی سے نفرت کر لی؟ اسی پل خود اس کے دل نے اس سے یہی سوال پوچھا تھا اور وہ لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر یونیورسٹی پہنچنے تک ان میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سوہنی کی موت کے 2 ماہ بعد فراب یونیورسٹی آیا تھا۔ یونیورسٹی گیٹ سے انٹر ہوتے ہی اسے بے اختیار اپنا یونیورسٹی میں پہلا دن یاد آ گیا۔ اس دن کے ساتھ اس کی کئی یادیں وابستہ تھیں۔ اریبہ کی گاڑی پر بیٹھ برسانے کے بعد وہ اسے سارے شہر میں تلاش کرتا رہا تھا، مگر وہ نہیں ملی اور پہلے ہی روز یونیورسٹی میں نظر آ گئی تھی۔ پروفیسر رجب سے اسے ڈانٹ پلانے کے چکر میں اریبہ کا اس سے باتیں کرنا اور ناکامی پر اس کے ساتھ لنچ کی خواہش ظاہر کرنا، سب ہی یادیں بہت خوشگوار تھیں۔ اور اسی دن اس کی کلب میں سونیا جان سے فائٹ ہوئی تھی۔ ایک لحاظ سے دیکھا جاتا تو اریبہ اور سوہنی سے ملاقات اس کی ایک ہی روز ہوئی تھی۔ وہ اریبہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا تو سوہنی اس کی محبت میں مبتلا، اور آج وہ یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا تو سب کچھ کتنا بدل چکا تھا، حالات کس قدر تبدیل ہو چکے تھے۔ 18 ماہ، 18 صدیاں محسوس ہو رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اور اریبہ ایک دوسرے سے اب 18,000 صدیوں کی مسافت پر کھڑے ہیں، اور سوہنی جو اس سے بہت دور چلی گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس سے 18 کیا 8 قدم بھی دور نہیں ہے۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ زمین پر چل رہا تھا اور سوہنی زمین تلے سوئی ہوئی تھی۔ اگرچہ اب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کبھی اریبہ کو نہ دیکھے، اس کے سامنے نہ آئے، اس سے بات نہ کرے اور کہیں دور چلا جائے، مگر سوہنی کی 4 لحظوں کی یہ خواہش، اس کا خیال رکھنا، اس کے قدم روک لیتی تھی، اسے زنجیروں میں جکڑ دیتی تھی، اور وہ بے بسی سے پہلو بدل کر رہ جاتا تھا۔ وہ اریبہ سے دور رہتا تو شاید ایک وقت ایسا آتا کہ وہ اس کی محبت بالکل ہی دل سے مٹا دیتا، اس کے بنا جینا سیکھ لیتا، اور ایسا تب ہی ہو سکتا تھا اگر سوہنی اس کے ساتھ رہتی، مگر اب اس کی صرف یادیں تھیں، سوہنی خود نہیں، لیکن اس کی یادیں بھی بہت سکون دیتی تھیں، تنہائی کے لمحوں کو رنگین بنا دیتی تھیں، جبکہ اریبہ کی باتیں اور یادیں دل پر گھاؤ لگاتی تھیں۔ وہ اس سے دور رہنا چاہتا تھا، مگر سوہنی کی خواہش کے پیش نظر وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔
ہاسپٹل میں اریبہ کی زہر بری باتیں سننے کے بعد فراب نے اسے آج دیکھا تھا اور دل میں بے اختیار درد سا اٹھا تھا۔ وہ انگلش ڈپارٹمنٹ سے تنزیلہ کے ساتھ نکل رہی تھی جب فراب کی اس پر نظر پڑی تھی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی اور کچھ اداس سی بھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھیں آنسو بہا بہا کر اب تھک گئی ہیں۔ ہمیشہ ہنسنے کھیلنے والی اس لڑکی کو کیا غم لاحق ہو سکتا ہے؟ فراب نے بے اختیار سوچا تھا۔ اریبہ کی اس پر نظر پڑی تھی تو وہ اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ کافی پل تو وہ حرکت کرنے سے بھی قاصر رہی تھی۔ دل دھڑکنا بھول گیا تھا اور رگوں میں لہو ٹھہر سا گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اگر تھوڑی دیر یہ شخص اور اس کے سامنے رہا تو شاید چلتی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک جائیں گی۔ یہ جب جب میرے سامنے آئے گا مجھ پر ایسی ہی کیفیت طاری ہو جایا کرے گی۔ آج فیصلہ ہو جانا چاہیے، یا تو یہ یونیورسٹی میں رہے گا یا پھر میں۔ وہ بڑبڑائی اور پھر کمان سے نکلے تیر کی مانند اس کی جانب آئی تھی جبکہ تنزیلہ اسے پیچھے سے پکارتی رہ گئی تھی۔ میں نے تمہیں بلینک چیک دیا تھا تاکہ تم ایک امیر کبیر آدمی بن سکو اور پڑھائی یا جاب کے چکروں میں پڑھ کر معصوم انسانوں کو دھوکہ نہ دو، مگر تم لالچی انسان پھر یونیورسٹی آ گئے، وہ بھنائے لہجے میں بولی تھی۔ تمہارا چیک میرے پاس تمہاری امانت پڑا ہے، جب جی چاہے لے جانا، وہ شکستہ لہجے میں گویا ہوا۔ اتنے ہی خوددار ہو تو لے آتے ساتھ، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ خوددار ہوں اسی لیے لے کر نہیں آیا، تم خود چیک دے کر آئی تھی، لے کر بھی خود ہی آنا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ میں دی ہوئی خیرات واپس نہیں لیتی، وہ تنک کر بولی، اور میں نے زندگی میں خیرات تو کیا کبھی کسی کا احسان بھی اپنے سر نہیں رکھا، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ چیک پاس رکھو یا واپس لوٹاؤ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، بس دوبارہ میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، میرا جی چاہنے لگتا ہے میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں، وہ بھرے لہجے میں بولی۔ اتنی شدید نفرت مت کرو مجھ سے، ورنہ اگر کبھی میری چھوٹی سی بھی خوبی تمہارے دل کو بھا گئی تو جتنی شدت سے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اس سے کہیں بڑھ کر محبت کرنے لگو گی، اور تب میں شاید تمہاری دسترس سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ اس کے لہجے میں تنبیہ اور ملال دونوں تھے۔ کیا تم اپنی ذات میں موجود ایسی ایک خوبی بھی بتا سکتے ہو جس سے زندگی میں کبھی میرے 1% امپریس ہونے کا بھی امکان ہو؟ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی تمہاری بات کا بہت مان رکھتا ہوں، اور ایک دن ایسا آئے گا یہ بات تم بھی دل سے ماننے پر مجبور ہو جاؤ گی، مگر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، وہ بولا مگر لہجے میں اضطراب نمایاں تھا۔ اگر میری بات واقعی تم مانتے ہو تو آئندہ میرے سامنے مت آنا، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ ایگزام تک برداشت کر لو، یہ میرے فیوچر، میرے کیریئر کا معاملہ ہے، اس کے بعد میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، وہ تعصب بھرے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے پھر آج سے میں ہی یونیورسٹی آنا ترک کر دیتی ہوں، وہ اٹل اور بے رحمانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ نہیں، میں یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیتا ہوں، تم ایسا مت کرنا، اور ہاں میری کوشش ہوگی کہ چاہے مر بھی رہا ہوں تو کبھی اپنی ضرورت کے تحت تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، بس جاتے جاتے اتنا کہوں گا، خدا کرے تیری آنکھیں ہمیشہ ہنستی رہیں، خدا کرے تیری آنکھیں ہمیشہ ہنستی رہیں، یہ آنکھیں جن کو کبھی دکھ کا حوصلہ نہ ہوا، فراب نے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ یونیورسٹی میں اس نے اریبہ سے اپنی بات کا آغاز بھی پروین شاکر کے شعر سے کیا تھا اور اختتام بھی۔ ایبی پلیز اتنی پتھر دل نہ بنو، وہ جا رہا ہے، اسے روکو۔ تنزیلہ اسے گمسم کھڑی دیکھ کر کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے تقریباً چلائی تھی۔ یونیورسٹی سے ہی جا رہا ہے، دنیا سے تو نہیں، اس نے نخوت سے کہتے ہوئے رخ بدل لیا تھا۔
اسی پل اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی اور آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں۔ دل نے بے اختیار پروین شاکر کا یہ شعر ذہن کی تختی پر لکھا تھا: لو میں آنکھیں بند کیے لیتی ہوں اب تم رخصت ہو، لو میں آنکھیں بند کیے لیتی ہوں اب تم رخصت ہو، دل تو جانے کیا کہتا ہے لیکن دل کا کہنا کیا۔ تم کیوں اتنی بھنائی ہوئی ہو؟ اریبہ نے خاموش بیٹھی تنزیلہ سے پوچھا تھا۔ خاموشی سے ڈرائیونگ کرو، تنزیلہ نے تنک کر کہا۔ اگر میں خاموش ہو گئی تو دیکھنے والوں کو ہماری جنس پر شک ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ خاموشی کا جنس سے کیا تعلق؟ تنزیلہ حیران ہوئی۔ گہرا تعلق ہے، وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ دو فیمیلز زبان کو لگام دے کر نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے اگر میں بھی تمہاری طرح چپ سادھ کر بیٹھ گئی تو دیکھنے والے ہمیں تیسری مخلوق سمجھنے لگیں گے۔ وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو تنزیلہ کو غصے کے باوجود ہنسی آ گئی۔ شاباش، ڈاکٹر کہتے ہیں ہنسنے سے صحت اچھی رہتی ہے اور انسان کی طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، جبکہ علماء کہتے ہیں دوسروں کے لبوں پر ہنسی بکھیرنے سے انسان کی دنیا و آخرت سنورتی ہے، تنزیلہ نے چوٹتا لہجے میں کہا۔ تم اب پھر اس لالچی شخص کی طرفداری میں بولو گی؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ وہ ہرگز لالچی نہیں ہے، تنزیلہ نے تیز لہجے میں کہا۔ تم پر اس نے کوئی سحر پھونک دیا ہے جس کے باعث تمہیں بس اس کی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں، وہ تب کر بولی۔ اور مجھے لگتا ہے اپنی غلط فہمیوں کے باعث جنم دی گئی اس شدید نفرت سے آج تم نے فراب کو یونیورسٹی سے نکالا ہے تو کسی روز دنیا سے بھی رخصت کر دو گی، تنزیلہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اچھا ہوا وہ یونیورسٹی چھوڑ گیا، ورنہ اگر میری نظروں کے سامنے رہتا تو میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا، وہ کھردرے لہجے میں بولی۔ وہ بہت عظیم انسان ہے، جانتی ہو اس نے شادی کیوں کی؟ آؤ جوس پیتے ہیں، بہت پیاس محسوس ہو رہی ہے، وہ تنزیلہ کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ فراب کے متعلق کچھ سننا نہیں چاہتی۔ تنزیلہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ اس نے ایک کولڈ کارنر کے قریب گاڑی روکی اور اشارے سے وہاں موجود آدمی کو پاس بلایا۔ دو جوس لے آؤ، آدمی کے قریب آنے پر اس نے کہا تو وہ آدمی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا اور پھر جلد ہی جوس لے آیا۔ تنزیلہ کی جوس کے ریپر پر نظر پڑی تو وہ بھنائی لہجے میں بولی، یہ زہر واپس لے جاؤ اور کسی دوسری کمپنی کا جوس لاؤ۔ میڈم، یہ ملک کی بیسٹ کمپنی ہے، آدمی نے حیرت کا اظہار کیا۔ تم سے جو کہا گیا ہے وہ کرو، میں تم سے بہتر جانتی ہوں اس کمپنی کو، وہ ترش لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ آدمی سہمے ہوئے انداز میں پلٹنے لگا تو اریبہ بولی، سنو، یہ جوس مجھے پکڑاؤ اور میڈم کو کسی اور کمپنی کا جوس لا دو۔ وہ آدمی سر ہلاتا ہوا اس کی ہدایات پر عمل کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ تم نے یہ زہر کیوں خریدا؟ تنزیلہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کمان، یہ زہر نہیں، شیزان جوس ہے، اریبہ نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ تم جانتی نہیں یہ منکرین ختم نبوت قادیانیوں کی کمپنی ہے، تنزیلہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ اسی وقت ہی وہ آدمی جوس کی بجائے پیپسی کی بوتل لے آیا۔ میڈم، دوسری کمپنیز کا جوس ختم ہو چکا ہے، آپ یہ کولڈ ڈرنک لے لیں۔ اوکے، تم جا سکتے ہو، تنزیلہ نے بوتل پکڑتے ہوئے کہا۔ یہود و نصار بھی کافر اور قادیانی بھی مرتد و کافر، جب ایک کافر کی پیپسی ڈرنک کی جا سکتی ہے تو دوسرے کافر کا شیزان جوس کیوں نہیں، وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ تنزیلہ اس کے طنز پر برا ماننے کی بجائے مسکرا دی اور پھر کہنے لگی، فراب نے جب یونیورسٹی کینٹین سے شیزان مصنوعات اٹھوانے کے لیے ٹونی سے جھگڑا مول لیا تو میرے ذہن میں بھی یہی سوال آیا تھا
اور میں نے فراب سے پوچھا بھی تھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، میری بجائے سر رجب سے یہ سوال پوچھنا، وہ زیادہ بہتر انداز میں تمہاری کنفیوژن دور کر دیں گے۔ میں خاموش ہو گئی اور کافی عرصہ سر رجب سے بات کرنے کا حوصلہ نہ کر پائی، مگر پچھلے دنوں میں چند روز باقاعدگی سے سر رجب کے گھر جاتی رہی اور میں نے ان سے یہ کوہچن بھی پوچھا۔ سر رجب نے مجھے ایک کیسٹ دی اور کہا کہ اسے سننا، تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے کیسٹ میں ریکارڈ ان کا بیان سنا اور میری کنفیوژن واقعی دور ہو گئی۔ تم بھی سنو۔ تنزیلہ نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک ہلکے سفید رنگ کی کیسٹ نکال کر گاڑی میں نصب ٹیپ ریکارڈر میں انٹر کرتے ہوئے کہا۔ اریبہ سر ہلاتے ہوئے سیٹ پر ایسے دراز ہو گئی جیسے کہہ رہی ہو، وقت ہی وقت ہے، جو چاہے کرو، مگر مجھے اس سوال کا معقول جواب ملنا چاہیے۔ ٹیپ ریکارڈر پر پروفیسر رجب کی آواز گونجنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد انہوں نے بیان کا آغاز کیا۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.